अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, भी मैं ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर कर रही थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी उलझनें आई, मेरी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आए जो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार थे। वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी, लेकिन अब हम आपको वो अपना सफ़र बताते हैं जो मैंने शुरू किया था, ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया था। तो जब हम लोग परेशान हो गए थे, माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हो गए थे, छोटे छोटे थे सब। तो हमारे घर के हालात बहुत बदतर हो गए थे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। हम पंजाबी लोगों से रोटियां लेते थे, 5 देते थे वो हमें। तो कभी एक मिलती थी, कभी नहीं। तो हम लोग 5, 6, 7 लोग थे। छोटा तो दूध पे था भी, लेकिन हम लोग 6 लोग थे। तो बच्चे हम लोग आधी आधी रोटी करके खाते थे। इतना हमारा वक्त आ गया था, बहुत बुरा वक्त था हमारा। जैसे ना मुश्किलात ने हमें घेर लिया था, बहुत परेशानी का शिकार था। अम्मी बहुत सपोर्ट करती थी हमें, लेकिन अबू ना कभी कभी वो कहते थे कि बेटियों को सपोर्ट कर रही हो, राशन भिजवा रही हो, चीज़ें भिजवा रही हो, तो वो उनके शौहर जो है वो आदी हो जाएंगे, वो कभी अपना काम नहीं करेंगे। हुआ भी ऐसा, अम्मी जितना देती थी ना, ये लोग काम नहीं करते थे। मेरे बहन भाई और ये मेरा शौहर बिल्कुल ये काम नहीं करते थे। मैं खुद करती थी कढ़ाई का काम, सिलाइयों का काम। फिर हम लोगों ने पापड़ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उससे भी हमारा गुजारा नहीं हुआ। बहुत मुश्किल वक्त हमारा गुजरा। अबू हदीस परस्त थे ना, वो पड़े हुए थे, कहते थे कि बेटियां शरीयत के ख़िलाफ़ है घर में शादी के बाद बिठाना। तो हम लोग वहाँ जाते, 1-2 दिन लगा के फिर हम लोग वापस आ जाते अपने घरों में। तो ज़्यादा अरसा हम लोग वहाँ नहीं रह पाते थे, क्योंकि अबू भी गरीब थे, ज़्यादा नहीं थे। वो फिर कहते थे कि दूसरे के बच्चों को लेकर आ जाते हैं, हम इनको नहीं हम पाल सकते, तो ये अपने बच्चे छोड़कर आया करो, अगर आना भी है तो। मेरे अबू थोड़े सख्त थे, इसलिए ना अबू यही कहते थे। और फिर कहते थे कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं दूसरों की औलादों को पालता रहूं। फिर हम परेशान होते थे। यहाँ पे जगह नहीं थी हमारी रहने की, हमारे शौहर जो थे ना। फिर उसके बाद सास भी तो चली गई, ससुर था जो मेरे पास खातरी करते थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मोहब्बत बहुत करते थे वो मुझसे, लेकिन बेचारे वो काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हो गए थे दमे के, तो वो तो बेचारे चले गए। लेकिन हम रह गए बाकी अकेले, दोनों मियाँ बीवी और हमारे बच्चे। तो हम लोग क्या करते, जहाँ जिस घर में लाइट ना हो, जिस घर में खाना ना हो, रोज़ी रोटी ना हो, उस घर में इंसान कैसे रहे। आप लोग मेरी बहनें समझदार हैं, आप मुझे खुद बताएं कि ऐसे घर में इंसान कैसे गुजारा करे। मैंने सब्र का बहुत मुजाहरा किया, बहुत सब्र किया था, लेकिन मुझे दुगना उतनी सज़ा मिली, उतनी आजमाइश तो अल्लाह ने मुझे दी थी। अल्लाह ताला तो इंसान को आजमाता है, लेकिन जो इंसानों ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैं सोचती हूँ ना, तो मेरी रूह कांप जाती है कि या अल्लाह, कि कैसे दिन से हम गुजर कर, हम कहाँ से उठकर कहाँ तक आ गए। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं तो वो सब ख़ानदान, सब रिश्तेदार, सब पीछे छोड़कर हम लोग यहाँ पे आ गए। आज हम अकेले खुद को महसूस करते हैं। कभी कभी रोती हूँ कि मैं यहाँ अकेली हो गई हूँ। बच्चे तो मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी अपना ख़ानदान छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सबकी बेरुखी की वजह से मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। तो फिर हमने ना एक दिन ना मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था। मेरे शौहर ने मुझे काफ़ी मारा था, तो मैं ना रोश कर अपनी अम्मी के घर में चली गई थी। तो अबू बच्चों को पसंद नहीं करते थे। मैंने अपने बच्चों को उस दिन छोड़ा था, पहली और आखिरी बार मैंने अपने बच्चों को छोड़ा था। बहुत मैं उदास थी, बहुत परेशान होती थी। फिर जब ना मैं अम्मी के घर में गई तो 1 महीना मैंने लगाया। जब 1 महीना मैं वहाँ रही तो पता है क्या हुआ, मुझे ना इतना अफसोस लगा। रात को मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरी छोटी बेटी है, अभी वो 1 साल की नहीं थी, छोटी थी अभी, तो वो ना उसको चोट लगी है, तो वो रो रही है। मैंने जब ख्वाब में देखा कि मेरी बेटी रो रही है, उसको चोट लगी है, तो सुबह उठकर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मेरे बच्चे ला के दो या फिर मुझे वापस भेज दो। अम्मी कहती क्या हुआ, मैंने कहा अम्मी, तो फिर मेरी अम्मी ने ना फ़ोन किया कि बच्चों को वापस भेज दो। फिर मेरी खाला के घर में मेरे शौहर ने मेरे बच्चों को छोड़ा। फिर खैर अम्मी ना बच्चों को लेकर आ गई। जब मैंने बच्चों को देखा, गले लगाया, तो मेरी बेटी को वहाँ की चोट लगी हुई थी। मैंने जब अपनी बेटी की चोट देखी तो मैं और गिड़गिड़ा कर रोने लगी। मैंने कहा कि या अल्लाह, ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ा, हमारे बच्चों को इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा।
اسی دن سے میں نے نا عہد کیا کہ میں کبھی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ آج تک میں نے نا اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر میری صلح ہو گئی، پھر میں نے کہا نہیں، میں نے اب یہاں نہیں رہنا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسا تیسا مجھ پر وقت گزرا، بہت مشکلات تھی، بہت مشکل تھی۔ میرے بچے بیچارے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اچھا کھانے کو کچھ نہیں تھا، دیکھتی تھی روتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر میرے شوہر کی وہی لڑائی، وہی پریشانی ہمارے گھر میں گزرتی رہی۔ پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم اب کیا کریں، کہاں جاؤں، میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، والدین کے گھر میں تو میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہی میری آخری دفعہ تھا جو میں رس کر گئی تھی اپنی ماں باپ کے گھر میں۔ امی کے ساتھ ابو بہت لڑائی کرتے تھے کہ بیٹیوں کو بٹھا دیتی ہو، ان کے بچے آ جاتے ہیں، کھانا وغیرہ اتنا میں اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تو وہ بھی تانے ہمیں بہت ملتے، اور امی کی بھی لڑائی ہو جاتی تھی گھر میں۔ ابو بھی سچے تھے، ابو بھی بیچارے، وہ بھی سارا دن سائیکل پر جاتے تھے، لوگوں سے بیک یہ وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، مانیاں روٹیاں لے کر آتے تھے۔ میری کہانی ایک ایسی جگہ سے جڑی ہوئی ہے جہاں سے میں اٹھ کر آئی ہوں، جہاں میں اب ہوں۔ میں ہر چیز کیا کر سکتی ہوں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب میں ان زخم کو کھریدتی ہوں نا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خیر پھر وقت گزر گیا، پھر ایک دن نا پھر ہماری لڑائی ہو گئی، ہمارے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں، بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں۔ میری نا سسٹر وہ بھی پھر یہاں پہ آ گئی تھی، وہ بھی بیچاری بہت پریشان تھی اپنی زندگی سے، اس کی بھی سیم کہانی میرے جیسی تھی، وہ یہاں پہ آ کے لاہور میں جاب کرتی تھی۔ تو پھر میں ایک دن بہت پریشان تھی، میں نے کہا یار آج ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تھوڑے بہت میرے پاس پیسے تھے، 2500 تھا میرے پاس اس دن۔ تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، بالکل اکیلی تنہا رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی، اتنا بڑا گھر تھا ہمارا، وہاں پہ میں اکیلی رہتی تھی، آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا، ڈرتے تھے رات کو، کبھی کبھی کوئی میرے دیور کا بیٹا سونے کے لیے ہمارے گھر آ جاتے تھے، کبھی ہم اکیلے سوتے تھے بچوں کے ساتھ، ڈرتی بھی تھی، پھر بہادری بھی کرتی تھی، ایسے وقت گزرتا رہا۔ میرا شوہر چلا گیا تھا اپنے بھائی بہنوں کے پاس، وہ رحیم یار خان دور ہے تھوڑا، آپ کو بتایا ہے نا 3 گھنٹے کا سفر ہے، وہ اتنا دور تھے ہم سے۔ جب وہ نا چلا جاتا نا وہ وہاں پہ، تو وہ کبھی واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، وہاں پہ رہنے کی کوشش کرتے، کافی عرصہ لگا دیتے، ہفتہ 15 دن 5 دن ایسے وہاں پہ رہ لیتے، پھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یار میرے پاس تو اب 2500 ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا خرچے میں، تو میں کیا کروں۔ میں نے اٹھ کے میں نے بیگ بنایا، بچوں کے 2 3 سوٹ میں نے رکھے بیگ میں، تو وہاں سے میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اور میرا چھوٹا دودھ پہ تھا بیٹا ایک، جو ابھی میرا ماشاءاللہ سے 13 سال کا ہو چکا ہے، تو 14ویں سال میں ہے، تو یہ دودھ پہ تھا۔ تو ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر وہاں سے میں نکل پڑی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، میں نے کہا میں نے جہاں جانا ہے آج اللہ لے جائے گا، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ وہاں سے میں ارادہ کر کے آئی تھی کہ میں امی ابو کے گھر جاؤں گی۔ جب میں 20 سڑک پر آئی تو میں آدھا راستہ طے کر چکی تھی، آدھے راستے سے میرا دماغ تھوڑا سا پھر گیا تھا، میں نے کہا اگر میں وہاں گئی تو میرا ابو کہے گا کہ بچوں کو چھوڑ دو، اب پھر میرے گھر میں آؤ، ایسے نہ ہو، تو میں بچوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر میں نے سوچا، میری بیٹی جو بڑی تھی نا، ماریا نام تھا اس کا، میں نے کہا بیٹا ماریا اب ہم کیا کریں، وہ ابھی اتنی عرصے کی بھی نہیں تھی، چھوٹی تھی، ابھی اس کی عمر ہوگی یہی کوئی 6 سال تھی اس کی عمر۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اس کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، میں نے کہا بیٹا ہم کیا کریں، دیکھو بڑی وہی تھی، باقی تو سارے چھوٹے تھے، باقی بیٹے 2 تھے اس سے چھوٹے تھے، پھر بیٹی تھی، پھر لاسٹ والا بیٹا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا اب ہم کیا کریں، اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ابو کہے گا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دوں، اگر ہم کہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے ہم کہاں جائیں۔ میرا دل کر رہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے، میری سسٹر جو ہے تمہاری خالہ لاہور میں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ موبائل بھی میرے پاس ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، جس کی چارجر بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، وہ بھی بالکل خراب تھا، فوراً چارج لگاؤ تو فوراً بیٹری اس کی ڈاؤن ہو جاتی تھی، ایسی سچویشن تھی میری۔ تھا 2500 میرے پاس تھا، اور 1-2 سوٹ جو میں لے کر آئی تھی بیگ میں وہ میرے پاس تھے۔ اچھا میری بیٹی نے مجھے آئیڈیا دیا، اس بچی نے، چھوٹی سی بچی نے، دیکھو اس نے مجھے آئیڈیا دیا، اس نے کہا کہ ماما ہم خالہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر میں نے وہی کہا، میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں وہاں سے چلی آئی۔ میں نے لاہور کی گاڑی پکڑی تو میں سیدھا وہاں سے یہاں آ گئی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کہاں اترنا تھا۔ میری سسٹر وہ رہتی تھی چونگ میں، لاہور وہ چونگ ہے ایریا، وہاں پہ رہتی تھی۔
اچھا میں نے نا رابطہ سسٹر سے کیا تو سسٹر نے مجھے کہا کہ چونگ پر آ جاؤ. جب میں وہاں پہنچی نا اس کا دیور تھا تو اس کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں کزن تھی نا اس کی تو وہ مجھے آپ ہی بلاتے تھے. کہتا کہ آپ لوگ نا یہاں پہ جو پوڑیاں ہیں نا سیڑھیاں اوپر لگی ہوئی ہے پل ہے تو اس کے نیچے آپ آ جانا چونگ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ ملتان چونگی میں اتر گئی. جا کے گاڑی مجھے ملتان چونگی لے گئی. آگے ہم لوگ چلے گئے. وہاں سے ہم پریشان ہو کر پھر واپس آئے تو ہم نے کہا کہ دیکھو اب ہم کیا کریں, بچوں کو لے کر بہت پریشان تھی. جب میں لاہور پہنچی اتنا میں پریشان تھی, ڈری ہوئی تھی. بیٹری بار بار لو ہو جاتی تھی, موبائل کی بیٹری اینڈ پہ ختم ہو گئی تھی, آن نہیں ہو رہا تھا موبائل. اب میں کیسے رابطہ ان سے کروں, اکیلی عورت میں کیا کروں. اتنا مشکل سے میں نے نا وہ سفر طے کیا, روتے بلکتے, اتنا پریشان تھی, ڈر کے مارے میں کانپ رہی تھی. میں نے کہا چلو بھی اب پہلی بار میں نے زندگی میں وہی سفر شروع کیا تھا اکیلے میں. اتنا بڑا قدم کسی کو نہیں بتایا, میں وہاں سے چل بسی. پھر خیر میں یہاں پہ پہنچ آئی تو میرے نا کزن نے فون کیا تھا کہ آپ لوگ نا یہاں پہ آ جائیں. میں نے کہا ہم لوگ تو ملتان چونگی آ گئے. تو میرے نا کزن نے کہا کہ نہیں آپ لوگ نا چونگ میں آ جائیں, رکشا وہاں سے لیں. پھر خیر ہم نے جیسے کیسے موبائل آن کیا. اتنی مشکل سے میرا رابطہ ہوا تھا اپنے کزنوں کے ساتھ. پھوپھی بھی یہاں رہتی تھی تو کافی رشتہ دار, چاچو بھی یہاں رہتے تھے, کافی اور رشتہ دار بھی ہمارے یہاں رہتے تھے. اچھا خیر وہاں پہ میں پہنچ آئی. جب میں نے ان کو اپنی کزنوں کو دیکھا تو میں خوش ہو گئی. میری سسٹر نے میرے کزنوں کو بھیجا تھا نا کہ جا کے ان کو لے آؤ. پھر خیر میں پھپھو کے گھر پہنچی تو پھر میں اپنی سسٹر کے گھر میں چلے گئی پھپھو لوگوں سے مل کر. تو سسٹر کے گھر گئی تو صبح پھر وہ حیران ہوگی, کہتی ہے آپ لوگ آ گئے, میں بہت پریشان تھی, کیسی. خیر شکر ہے اللہ کا, اپنی سسٹر کے پاس پہنچی. اس کے ہسبینڈ نے نا اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, وہ بھی اکیلی رہتی تھی. اس وقت اس کا ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تھی, وہ کہیں اور رہتے تھے, چلے گئے تھے میری سسٹر کو چھوڑ کر. طلاق نہیں دی تھی, ویسے چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو وہ بیچاری اپنے بچوں کے ساتھ, ان کے بھی 4 بچے تھے, 3 بیٹیاں 1 بیٹا, تو وہ بھی چھوٹے تھے. سب ہمارے بچے ایک ساتھ رہے اور ہم سسٹر ایک ساتھ. پھر میں نے کہا میری جاب کا بندوبست کرو, میں نے یہاں پہ جاب کرنی ہے, میں اتنی مار کے آئی ہوں. میری سسٹر نے کہا فکر نہ کر. تو 16 دن میں اپنی سسٹر کے گھر بیٹھی رہی. اس کے بعد میری بھی جاب لگ گئی وہاں پہ جہاں میری سسٹر کام کرتی تھی, میڈیسن والی فیکٹری میں. پھر ہم نے بھی جاب کر لی. پردہ تھا ہمارا, لیکن پھر بھی ہم مجبور تھے بچوں کی خاطر. ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا کہ ہم پردے کو رکھیں یا پھر ہم اپنے بچوں کو پالیں. ہم نے خیر قدم اٹھا لیا. پھر ہم نے اپنے بچوں کو وہاں پہ اسکول میں داخلہ بھی کروا لیا, بچوں کی پڑھائیاں بھی شروع ہو گئی. خیر سے میرے بچوں کا اچھا خاصا ہونے لگا, کھانا پینا یہ وہ. میں نے اپنے بچوں کو ہر طرح کی سہولیات دی. مطلب میں جاب کرتی تھی, پہلے میری 6000 تھی سیلری, اس کے بعد آہستہ آہستہ میری بڑھتی گئی تو دوسرے مہینے 7000 ہو گئی. 1000 میں کمیٹی ڈالتی تھی, باقی جو تھی نا میں اپنے بچوں کے لیے لے جاتی تھی. پھر نا 2 ہفتے بعد جب میری جاب لگ گئی تو میرے ہسبینڈ نے نا وہاں پہ الا دیا کہ تمہاری بیٹی نکل گئی ہے, کسی کے ساتھ یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو امی لوگوں نے رابطہ کیا مجھ سے, تو میں نے بتایا کہ میں اپنی سسٹر کے پاس ہوں, میری یہاں جاب لگ گئی ہے. تو امی ابو نے ان کو بتا دیا کہ ہماری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی. تو خیر پھر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اب اپنی بہن کے گھر چلی گئی ہے. پہلے تو اس نے مجھ پر الزام لگا دیا, وہ بہت شک بھی کرتے تھے اور الزام تراشی کیا کرتے تھے. پھر نا وہ کہتے ہیں مجھ سے کال کر کے کہ مجھے نہ صلح کرنی ہے, مجھے آنا ہے تیرے پاس. میں نے کہا کیسی صلح, تم نے مجھے اکیلا تنہا چھوڑ دیا, اگر خدا نہ خواستہ مجھے اور میرے بچوں کو کچھ ہو جاتا. شکر ہے میں اپنی بہن کے پاس ہے, اگر میں کہیں اور چلی جاتی میں آ کے خودکشی کر لیتی. ایسے حالات میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, بچوں کو خود کو زہر دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اتنی مشکل حالات میں تھی, تم نے مجھے اکیلا چھوڑا, تو مجھے نہیں صلح کرنی. کہتا نہیں میں نے صلح کرنی ہے. پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں یار, بچوں کا باپ ہے تو صلح کر لیتے ہیں. پھر ہماری خیر صلح ہو گئی, وہ آ گئی یہاں پہ. پھر وہ بھی پھر دہاڑے دوڑے کرنے لگے. شکر ہے پھر ہم دونوں نے مل کر بچوں کو پالا پوشا. لیکن ان کو اتنا زیادہ شوق نہیں تھا دیہڑی وغیرہ کرنے کا. ان کو بھیجتی تھی لیکن کبھی کرتے تھے شوق سے, کبھی نہیں کرتے تھے. لیکن خیر میں نے نا کرائے پہ مکان لیا. مکان ہم نے پہلے سستے والا لیا تھا, 700 تھا کرایہ مکان کا. 1 کمرہ تھا, اس میں کوئی سہولیات نہیں تھی, بس ایسے کچا پکا تھا. اس کے بعد پھر جیسے جیسے میری سیلری بڑھتی گئی ہم لوگ مکان چینج کرتے گئے. 7-8 مکان تو ہم نے وہاں پہ لاہور میں چینج کیے تھے. لیکن جو آخری والا مکان تھا وہ بالکل بند مکان تھا. نیچے 1 کمرہ تھا اور آگے تھوڑا سا سینڈ تھا, بند تھا. کبھی ہم نے نا سورج چاند تاروں کو نہیں دیکھا تھا, ہم دھوپ نہیں لگوا سکتے تھے, ہم وہاں بند تھے.
صبح جاتی فیکٹری میں تو شام کو آتی تھی، بچے اسکول جاتے تھے، شام کو بچوں کے لیے کھانے بنانے کی پرابلم ہوتی تھی کہ ہم کیا کریں۔ ماں جب ماں ہوتی ہے تو ماں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ باپ بن جائے تو پھر باپ ماں کا دونوں کا کام فرض ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر خیر میں کام بھی کرتی تھی، جاب وغیرہ، اور بچوں کے لیے یہ بھی کرتی تھی، کھانے وغیرہ یہ سب کچھ۔ میری بیٹی خیر سے بہت بہادر تھی اور بہت سمجھدار بھی تھی، وہی اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتی تھی، ان کو پڑھائی کے لیے بھیجتی تھی اور گھر میں کام وغیرہ کرتی تھی، بہت اس نے میری ہیلپ کی تھی۔ میں اپنی بیٹی کا دل سے بہت شکر ادا کرتی ہوں، بہت زیادہ، کیونکہ میری بیٹی نے مجھے بہت سپورٹ کی تھی چھوٹی عمر میں بھی، لیکن میں اس کو پڑھا نہیں سکی، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ اس کے ارمان تھے کہ میں اس کو پڑھاؤں لکھاؤں۔ اس کو پڑھنے کا پہلے تو بچی تھی، اس کو میں پڑھاتی تھی، مجھے شوق تھا میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی، پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، لیکن میرے سارے سپنے ادھورے رہ گئے تھے۔ باقی بچوں کو میں پڑھا پائی، لیکن اس نے قربانی دی۔ جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی بھی بہت قربانیاں ہیں، وہ بیچارے کا بچپنا ضائع ہو گیا، اور بڑی بیٹی کی بچپنا اس کا بھی ضائع ہو گیا۔ اس کو نہ کچھ نہیں میں اتنا زیادہ اس کے لیے کر سکی، کام کا دباؤ اس پر تھا، اور چھوٹے بچوں کا، بہن بھائیوں کا دباؤ، وہی پالتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی۔ خیر سٹوری بہت لمبی ہو گئی ہے، میری زندگی کی سٹوری تو بہت ہی زیادہ ہے، ہر گھر میں آج کل یہی کہانی چلتی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر کے میرا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں میری زندگی کی حقیقت، اس لیے یہ نہیں کہ میں دکھی تھی، یہ وہ نہیں۔ خیر زندگی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، زندگی میں کبھی مشکلات تو کبھی آسانیاں، جتنے مشکلات دیکھے اتنی آسانی بھی میری زندگی میں آئی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے جو تبدیلیاں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہی ہوں، آگے بھی بتاؤں گی کہ میں نے کن کن چیزوں پر عمل کیا اور کیسے کیسے میری زندگی گزری۔ اگر جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میرے چینل پر وزٹ کریں اور میری پوری سٹوریز آپ لوگ سنیں، تاکہ آپ لوگ جو مایوس ہیں آپ لوگ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ میں نے مایوسی کبھی نہیں کی تھی، میں نے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور ہمت بھی ہمیشہ کی تھی، آج تک میں ہمت کرتی آئی ہوں، اس لیے کہ جو بھی میں نے سیکھا اور دنیا دیکھی ہے میں کہتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں چلتا، دشمن کی پہچان نہیں ہوتی کیا ہے کیا نہیں، لیکن میں اسی لیے یہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی سنبھل جائیں اپنی زندگی میں، اور دیکھیں اپنی زندگی کی گاڑی جو چل رہی ہے اسی پر نہ قائم رہیں، اسے تبدیلیاں میں لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہوں، ورنہ اپنی سٹوری شیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا بھی باقی حصہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ چلتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور کرنا۔